वेलकम बैक। भारत के लिए फिर इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम। अमरीकी सदर को भी 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का यकीन। कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 5 जंगी तैयारे गिराए गए। सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक को जंग रोकने पर अमरीका से ट्रेड डील की ऑफर की। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। क्रिप्टो में अमरीका चीन समेत दुनिया भर में सबसे आगे है। Very proud of. We stopped a lot of wars. Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear, but to make America the crypto capital of the world, and that's what it's become. China wanted it. A lot of countries want it. But we are so far, nobody's going to be able to come close anymore. पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं ट्रंप ने हकायक बता दिए, भारत को शिकस्त माननी पड़ेगी। मोदी साहब को हर चीज अपने हाथों से निकलती नजर आ रही है, तो दर हकीकत उन्होंने मुसलसल इस चीज का बयानिया जो बना के रखा है कि हमने 11 एयर बेसिस उड़ा दिए, हमारा तो शीशा तक नहीं टूटा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आज मेरे ख्याल में 13वीं या 14 दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज का जो है वो जिक्र कर चुके हैं कि ये एक आलमी जंग के धाने पे पहुंच चुके थे, और भारत के कहने पे हमने पाकिस्तान को राब्ता किया और इस साइड पे हम आए। लेकिन आज फिर उन्होंने तैयारों की भी बल्कि बात की है, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल हकीकत है। सदर ट्रंप की बार बार कहने से ये बात सबको समझ आ रही है कि जो 5 तैयारे गिराए हैं हमारी एयरफोर्स ने, जो कि वो अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है, और सदर ट्रंप ने ऐलान कहा है आज। मैं समझता हूँ कि इसमें हिंदुस्तान की और मोदी गवर्नमेंट को इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि सदर ट्रंप बार बार ये क्यों कह रहे हैं, क्यों वो ये कहते हैं कि मैंने फौज दोनों तरफ को कहा था कि आप ये जंग बंदी करें ताकि मैं आपके साथ तैयारी कर सकूं, और 5 तैयारे गिरे हैं, और आपको मालूम है 5 तैयारे भारत के गिरे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जराये के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन की बाहमी रजामंदी के बाद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नाराज कवरिंग उम्मीदवारों के मामले पर पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात दूर हो गए। पीटीआई के तमाम कवरिंग उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। जराये ने बताया सेनेट इलेक्शन के नताइज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तय फार्मूले के मुताबिक होंगे। सेनेट की 6 नशिस्तें पीटीआई और 5 नशिस्तें अपोजिशन को मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआई को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 नशिस्त मिलेगी। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से सेनेट इलेक्शन के लिए मंजूर नामों पर गौर हुआ है। तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल कमेटी इजलास के बाद उन्होंने कहा जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, नूरुल हक कादरी उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार होंगे। सानिया नश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक पार्लिमानी और सियासी कमेटी ने उन नामों की तौसीक की है। बानी ने इलेक्शन के मुकाबला या बिला मुकाबला होने का फैसला मुशावरत से करने की हिदायत की थी। केपी की पार्लिमानी पार्टी ने सेनेट इंतखाबात पर मुतफिका तौर पर इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए बिला मुकाबला लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद सियासी कमेटी ने बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस ले लिए हैं।
کے پی سینٹ انتخابات میں بشرا بی بی کی بہن کی انٹری. مریم ریاض وٹو نے ٹویٹ کیا، مشال یوسفزئی کو میری بہن کا نام لگا کر ٹکٹ نہ دیں. سلمان اکرم کو پیغام پہنچا چکی ہوں. بی بی نے اس کے ٹکٹ کی کوئی بات نہیں کی ہے. پارٹی کو کی مجبوری ہے اور اوپر سے کوئی حکم آیا تو آپ کی مرضی. سینٹ کا ٹکٹ دینے کے لیے جیل جا کر کوئی جھوٹ سنایا گیا ہے تو الگ بات ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے 5 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی. مجھے روکنے کے لیے ہر طریقہ آزمایا گیا. مشال یوسفزئی کا کہنا ہے، یاد ہے ایک مرتبہ بی بی کو شکایت کی تو انہوں نے نصیحت کی، حسد خود بہت بڑی سزا ہے، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہ پہلے ہی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں. میری دعا ہے اللہ حسد میں مبتلا لوگوں کو شفا دے. جس دن بھی ہمارا ایک ممبر زیادہ ہو گیا، کے پی اسمبلی میں ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے. صوبائی حکومت صوبے پر سب سے بڑا بوجھ ہے، لوگ چاہتے ہیں ہم اس بوجھ سے ان کی جان چھڑائیں. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی پروگرام اعتراض میں گفتگو. کہا چاہتے ہیں کے پی میں سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہو، جس کے حصے میں جتنی نشستیں آتی ہیں اسے ملیں. ہماری کوشش ہے بلا مقابلہ ہو تاکہ آپ لوگ پروگرام پھر نہ کریں گے جی یہ ریل پیل ہو رہی ہے، یہ پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ ممبرز بک رہے ہیں، فلور کراسنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں یہ چیز نہ ہو اور جو جس کے حصے میں سیٹیں آتی ہیں اسی کو مل جائیں. لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کی آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں. اب وہ آپس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہمیں بتائیں گے کہ اس پہ کیا چیز ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے. جس سے ہمارے پاس اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کا ٹائم آئے گا، آئینی حق استعمال کرنے کا ٹائم آئے گا، اپوزیشن کے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا، پھر اپنے اتحادی جماعتوں کو آن بورڈ لیں گے اور عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. یہ حکومت جو ہے ہمارے صوبے میں سب سے بڑا بوجھ ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس بوجھ سے جان چھڑائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے. پارٹی کی تعداد سامنے رکھ کر سیٹیں تقسیم کی اور یہ فارمولا مولانا نے بتایا. جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضی نے اروائی نیوز سے گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی کی منشا پر نہ چلیں تو گالیاں ملتی ہیں. سلمان اکرم راجہ نے رابطہ کیا اور انہیں بتایا ہم مل کر ایک اور سیٹ نکال سکتے تھے. کوئی حکومت نہیں گرانا چاہتے، انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کب اپنے بوجھ تلے گرتی ہے. 19-20 کے فرق کے ساتھ معلوم تعداد پہ ہم نے سیٹوں کو ڈیوائڈ کر دیا اور یہ فارمولا مولانا صاحب کا تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ آج انگیجمنٹ ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے میسیجز کیے اور میں نے یہ بات بتائی ہے ان کو کہ آپ اور ہم مل کے ایک سیٹ اور نکال سکتے تھے. پی ٹی آئی کے ساتھ جب تک آپ ان کی منشا کے مطابق چلتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پاؤں دونوں دھو کے پیتے ہیں. 1 منٹ کے لیے اگر آپ اپنی انڈیپینڈنٹ کوئی رائے دے دیں جو ان کو سوٹ نہ کرتی ہو تو پھر ہم کو گالیوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے. جے یو آئی کسی حکومت کو گرانے میں اس وقت فریق نہیں ہے، کسی دوسری حکومت کو بنانے میں بھی اس وقت فریق نہیں، مگر اسٹل ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے گرے، بلکہ ایک حکومت نہیں ساری حکومت. وزیر اعظم شہباز شریف نے مری کے سیاحتی مقام چھانگلہ گلی میں رات گزاری. ذرائع نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی آج چھانگلہ گلی پہنچیں گے. چھانگلہ گلی میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کے درمیان اہم ملاقات متوقع ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں پاکستانی وفد کا دورہ واشنگٹن. وزیر خزانہ کی امریکی وزیر خزانہ تجارتی نمائندے USTR سے ملاقات. اعلامیے کے مطابق پاک امریکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. پاکستانی وفد نے امریکی سیکرٹری کامرس سے ملاقات کی. وزیر خزانہ کی سربراہی میں امریکی تجارتی نمائندے جیمسن گریئر سے بھی ملاقات ہوئی. تجارت اور معاشی تعلقات کو 2 طرفہ تعلقات کا اہم ستون قرار دیا گیا. وزیر خزانہ نے کہا ہے امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. پاکستان روایتی اور غیر روایتی شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے. پاکستان IT، معدنیات، زراعت اور دیگر شعبوں کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے. پاکستان چاہتا ہے دونوں ممالک کے درمیان باہمی فائدہ مند تعلق قائم ہو. تجارتی مذاکرات مثبت نتیجے پر جانے سے دونوں ملکوں کی معیشت کو فائدہ ہوگا. بجلی کی قیمت میں فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 65 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان. نیپرا درخواست پر 30 جولائی کو سماعت کرے گا. CPPA کے مطابق جون میں بجلی کمپنیوں کو 13 ارب 31 کروڑ یونٹ سے زائد بجلی فراہم کی گئی. بجلی کی فی یونٹ لاگت 7 روپے 68 پیسے فی یونٹ رہی. جون کے لیے ریفرنس لاگت 8 روپے 33 پیسے فی یونٹ مقرر تھی.
بزنس کمیونٹی فائنانس بل کی متنازع شقوں کے خلاف آج کی ہڑتال پر 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایف پی سی سی آئی کا کہنا ہے ہڑتال نہیں ہوگی۔ کراچی اور لاہور چیمبر کی جانب سے آج ہڑتال کرنے کا اعلان سامنے آ گیا۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرم کا کہنا ہے حکومت نے فائنانس بل، سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں پر لچک دکھائی، متنازع شقیں واپس لینے کا اعلان کیا۔ بزنس کمیونٹی کے تمام مطالبات تسلیم کیے ہیں۔ بیشتر ساتھی تاجر ہڑتال نہ کرنے پر ہمارے ساتھ ہیں۔ کسی ایک بندے نے کال دی تو انفرادی حیثیت میں ہوگی، بزنس کمیونٹی سے تعلق نہیں۔ صدر انجمن تاجران پاکستان اجمل بلوچ کا بھی ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ کہا پہلی بار ایف پی سی سی آئی اور انجمن تاجران ایک پیج پر ہیں، 1 ماہ میں مسئلے حل ہو جائیں گے، ابھی ہڑتال کی ضرورت نہیں۔ راولپنڈی اور سیالکوٹ چیمبر نے بھی ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ دوسری کراچی اور لاہور چیمبر کے عہدیداران کہتے ہیں مذاکرات میں حکومت کی ٹیم سے کہا تھا جو مطالبات تسلیم کیے گئے تحریری طور پر دیں، لیکن کچھ بھی نہیں دیا گیا، اس لیے آج ہڑتال ہوگی۔ کراچی اور لاہور چیمبرز نے آج ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلوانی نے کہا کہ کراچی کی پوری تاجر برادری پرامن ہڑتال کرے گی، تمام الیکٹرانکس اینڈ موبائل مارکیٹس بند رہیں گے۔ لاہور چیمبر کے صدر ابوذرشاد نے بھی آج مکمل ہڑتال کا اعلان کیا۔ کہا تاجروں کی تمام تنظیمیں ہڑتال کریں گی، کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ ایک آواز ہو کے کہا کہ ہمیں اسٹرائک پہ جانا ہی پڑے گا۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے بولا کہ جاوید بھائی جتنے دن کی بھی آپ اسٹرائک کہیں گے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ جو ہم اسٹرائک کر رہے ہیں اپنے حقوق کی اسٹرائک کر رہے ہیں اور ٹیکس پیئر کے حقوق کی اسٹرائک کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں تاجر دوست جو لوگ ہیں وہ سب اسٹرائک کریں گے۔ کل کی اسٹرائک جو ہے پرامن اسٹرائک کریں اور پورا شہر پورا ملک بند ہونا چاہیے۔ ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، کوئی چیز ہمیں رائٹنگ میں نہیں دی گئی، اس لیے لاہور چیمبر اور دیگر چیمبر بھی ہڑتال کر رہے ہیں۔ 19 جولائی کو بروز ہفتہ لاہور چیمبر ہڑتال کر رہا ہے۔ میری تمام لاہور چیمبر کی تاجر برادری سے اپیل ہے کہ وہ اس ہڑتال میں مل کے شانہ بہ شانہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ گورنمنٹ کو بتایا جا سکے کہ تاجر برادری ایک پیج پہ ہے۔ ایک دن میں سنوکر کے 2 عالمی ٹائٹل پاکستان کے محمد آصف اور حسنین اختر ورلڈ چیمپئن بن گئے۔ سنوکر کنگ محمد آصف نے بھارت کے پرجیش دمانی کو دھول چٹا کر ماسٹرز کیٹیگری کا ٹائٹل جیتا۔ بحرین میں کھیلا گیا سنسنی خیز فائنل 3 کے مقابلے میں 4 فریم سے اپنے نام کیا۔ آئی بی ایس ایف سنوکر چیمپئن شپ میں انڈر 17 کا تاج بھی پاکستانی کیوئس کے سر سجا۔ محمد حسنین اختر ویلز کے رائلی پاول کے 4-0 سے آؤٹ کلاس کر کے چیمپئن بنے۔ یہ ٹائٹل جیتنے والے پہلے پاکستانی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حسنین کہتے ہیں یہی سوچ کر کھیلنے آیا تھا کہ اپنا نیچرل گیم کھیلوں گا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ٹورنامنٹ کھیلنے کا موقع ملا۔ فرسٹ ٹائم تھا یہ میرا ورلڈ میں اپیرنس، اور بس یہی سوچا تھا کہ آؤں گا، اپنی پوری گیم کھیلوں گا اور جو بھی ہوگا، کیونکہ رزلٹ تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو میں نے بس اپنی پوری گیم کھیلی اور اللہ نے مجھے یہ جیت سے نوازا، اس ٹائٹل سے نوازا۔ پاکستان نے بھارت کو ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ سے ناک آؤٹ کر دیا۔ سیمی فائنل میں 3-0 سے رونتے ہوئے فائنل میں جگہ بنا لی۔ کھلاڑیوں نے بڑی فتح پر سجدہ شکر ادا کیا۔ تھائی لینڈ میں جاری چیمپئن شپ میں قومی ٹیم نے لگاتار 6ٹھی کامیابی حاصل کی۔ حتمی مارکے میں ناقابل شکست پاکستان کا مقابلہ کل ایران سے ہوگا۔ ยังไม่ตายครับเอาครับลูกนี้ยังไงอิฟฟานครับกัปตันทีมปิดเกมลงไปได้ครับในเซตที่3ครับโอ้โหหลุดกันยาวเลยครับหนุ่มๆชาวอินเดียورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا پہلا مارکہ ہی سنسنی خیز رہا۔ پاکستان چیمپئنز نے میزبان انگلینڈ کو دلچسپ مقابلے میں 5 رن سے ہرا دیا۔ انگلش ٹیم 161 رنز کے تعاقب میں 3 وکٹ پر 155 رنز بنا سکی۔ فل مسٹرڈ اور این بیل کی نصف سینچریاں رائے گا گئیں۔ رومان رئیس، عامر یامین اور سہیل تنویر نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ برمنگھم میں پاکستان چیمپئنز نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 160 رنز بنائے۔ کپتان محمد حفیظ نے 34 گیندوں پر 54 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ ایونٹ میں گرین شرٹس کا دوسرا مقابلہ اتوار کو روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔
موزمبیق کے قریب اٹالین بحری جہاز پر پاکستانی عملہ پھنس گیا. جہاز کے کپتان محمد اسلم، عامر شہزاد اور نجات علی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جہاز پر کھانا اور پانی ختم ہو گیا، ایندھن بھی خاتمے کے قریب ہے. اٹالین جہاز کے مالک اور موزمبیق انتظامیہ کے درمیان ادائیگیوں کا مسئلہ کئی ماہ سے جاری ہے. عملے کو کئی ماہ سے تنخواہ بھی نہیں دی گئی ہے. وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے موزمبیق میں پھنسے پاکستانیوں کی فوری مدد کی ہدایت کی ہے. ڈی جی پورٹس اینڈ شپنگ نے کیپٹن محمد اسلم سے رابطہ کیا ہے. موزمبیق حکومت سے رابطہ کر کے ضروری کارروائی مکمل کی جا رہی ہے. وزارت خارجہ پاکستان سے بھی مدد لی جا رہی ہے. ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں جہاز کے کیپٹن محمد اسلم نے کہا کہ موزمبیق میں پاکستانی سفارت خانہ نہ ہونے کے باعث رابطے میں دشواری کا سامنا ہے. ہمیں یہاں پہ آئے ہوئے آلموسٹ 9 مہینے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ 4-5 دن کی بات کر رہے تھے تو کھانا اور پانی ہمیں پورٹ کے اندر جو پرووائڈ کیا گیا وہ 4-5 دن کا تھا. فیول ڈیزل انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اینکر پہ جیسے آپ لوگ یہاں سے نکل کے اینکر کریں گے باہر آپ کو مل جائے گا. تو ابھی کھانا بھی ختم ہو گیا ہے جہاز پہ، پانی بھی ختم ہو گیا ہے اور وہ فیول بھی بالکل ختم ہونے پہ آ رہا ہے. کسی وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. فردر جو سپلائیز انہوں نے دینی تھی وہ نہیں دے پائے. کارگو جو ہم نے ڈسچارج کیا تھا جس کی بیسس پہ یہ ساری چیزیں انہوں نے سیل کے ساتھ اٹیچ کی تھی کہ کارگو آپ لوگ ڈسچارج کریں گے تو اس کارگو کو سیل کر کے یہ سارے پرابلمز یا جو یہاں کی لوکل ڈیوز وغیرہ ہیں وہ ہم سارٹ آؤٹ کر دیں گے. وہ ابھی تک کورٹ کسٹڈی میں ہے. وہ کارگو سیل اس کی شروع نہیں ہوئی. کچھ کوانٹٹی کا ایشو آ رہا ہے یہاں پہ. پہلے بھی ہم نے جب ڈسچارج کیا کارگو تو 100 میٹرک ٹن شارٹیج بتائی ہے ٹرمینل میں. موزمبیق کے قریب اٹالین بحری جہاز پر پاکستانی عملہ پھنس گیا. جہاز کے کپتان محمد اسلم، عامر شہزاد اور نجات علی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جہاز پر کھانا اور پانی ختم ہو گیا، ایندھن بھی خاتمے کے قریب ہے. اٹالین جہاز کے مالک اور موزمبیق انتظامیہ کے درمیان ادائیگیوں کا مسئلہ کئی ماہ سے جاری ہے. عملے کو کئی ماہ سے تنخواہ بھی نہیں دی گئی. وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے موزمبیق میں پھنسے پاکستانیوں کی فوری مدد کی ہدایت کی ہے. ڈی جی پورٹس اینڈ شپنگ نے کیپٹن محمد اسلم سے رابطہ کیا. موزمبیق حکومت سے رابطہ کر کے ضروری کارروائی مکمل کی جا رہی ہے. وزارت خارجہ پاکستان سے بھی مدد لی جا رہی ہے. ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں جہاز کے کیپٹن محمد اسلم نے یہ کہا کہ موزمبیق میں پاکستانی سفارت خانہ نہ ہونے کے باعث رابطے میں دشواری کا سامنا ہے. کراچی میں بوٹ بیسن پولیس کی منشیات فروش گروہ کے خلاف کارروائی. گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. افضل خان اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. افضل بتائیے گا. دیکھیے بوٹ بیسن پولیس کی یہ کارروائی ہے. منشیات فروش 4 رکنی گینگ کے ملزمان ہیں. یہ ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں میں ویڈ اور آئس کی سپلائی کرتے تھے اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان ملزمان کے قبضے سے ویڈ اور آئس بڑی مقدار میں برآمد ہوئی ہے. اس کے علاوہ نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکل کو بھی برآمد کیا گیا ہے. یہ ملزمان عادی جرائم پیشہ ہے اور اس سے قبل بھی متعدد مرتبہ جیل جا چکے ہیں اور ان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں کے اندر مقدمات درج ہیں. پولیس نے ان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی حاصل کر لیا ہے اور ان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر کے ان سے تفتیش شروع کر دی ہے. اور ان ملزمان کا ایک ساتھی جو فرار ہوا ہے اس کی گرفتاری کے لیے پولیس نے کوششیں. بہت شکریہ افضل خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. پنجاب میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. پنڈی بھٹیاں لاہور روڈ پر برساتی نالے کا بند ٹوٹنے سے 20 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے. مزید اپڈیٹ لیں گے مبشر الحسن قادری سے. جی میں اس وقت پنڈی بھٹیاں لاہور روڈ پر موجود ہوں جہاں پر برساتی نالا ٹوٹنے کے باعث 20 سے زائد دیہات جو وہ زیر آب آ گئے. نئی انتظامیہ کے 200 سے زائد جو ملازمین ہیں وہ اس بند کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بند باندھنے کے لیے مٹی کے توڑے جو ہے اس جگہ پر لگائے جا رہے ہیں. جو اہلیان دہ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے ساز و سامان اٹھا کر یہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. اگر ضلعی انتظامیہ اس بند کو بند کرتی ہے تو پیچھے 15 سے زائد جو دیہات ہیں وہ بھی زیر آب آ جائیں گے جس سے زیادہ نقصان کا خدشہ ہے. لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہماری التجا ہے ضلعی انتظامیہ سے کہ وہ ہمارے پچھلے جو دیہات ہیں ان کا بھی خیال کریں اور اس کا کوئی سدباب بنائیں جس سے ہم اس نقصان سے بچ سکیں. جی
لاہور اور گردنواہ میں حبس کی شدت برقرار ہے. محکمہ موسمیات نے آج موسم گرم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ خواجہ رمضان مجید سے. بتائیے گا. جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے سورج جو ہے وہ بادلوں کی اوٹ سے نکلا ہوا ہے اور ہوا رک جانے کے باعث جو ہے حبس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. تاہم گزشتہ کئی روز سے شہر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن آج جو ہے وہ موسم خشک ہے اور صبح سویرے ہی گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے. شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. جمعرات سے پھر سے مونسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور اس حوالے سے پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ اس بار جو ہے وہ مونسون بارشوں کا سلسلہ 3 سے 4 روز تک وقفے سے برقرار رہے گا. تاہم جو آج سے لے کر 3 دن تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. جی، محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج سے 21 جولائی تک بارش کی پیشگوئی کی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں دن کے اوقات میں بارش متوقع ہے. موسم کی اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ عدنان راجپوت سے. جی بالکل، کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں 2 روز تک درجے کی بارش کا امکان ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 28 جولائی کے بعد کراچی شہر میں تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش برسانے والا جو سسٹم ہے وہ داخل ہو سکتا ہے. دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اس کے علاوہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 70% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 6 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے. دوسری جانب محکمہ موسمیات کا مزید بتانا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز آج بارش ہو سکتی ہے، جبکہ صبح سے ہی کراچی شہر میں کالے بادلوں کا راج برقرار ہے. سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے. جی، امریکی یوم آزادی پر کراچی کے امریکی قونصل خانے میں رنگا رنگ تقریب سجائی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر کامران ٹیسوری سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی معاشی شراکت داری اور سفارتی تعاون کو اجاگر کیا گیا. امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربام نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی ترقی میں معاونت کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ چاہتا ہے. روایتی امریکی موسیقی کے تڑکے پر شرکا جھوم اٹھے. اور اب ٹیکنالوجی کی نیوز. امریکی سائنسدانوں نے ایک نئی الیکٹرانک ڈیوائس ایجاد کی ہے جو دماغ کی مشقت کا مشاہدہ کر سکتی ہے. اس نئی برقی ڈیوائس کو سر پر پہنا کر دماغی تناؤ کی پیمائش کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.